बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। वैसे तो आप बाकी नॉर्मल डेज में दलील के साथ देखते हैं 10 से 11, लेकिन आज बड़ी ही ज़बरदस्त रात है। वो रात जब पाकिस्तानी अफवाज ने इंडिया की जो साजिशें थी, उनकी जो प्लानिंग्स थी, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी और उनको बता दिया कि जिस इरादे से तुम आए हो वो इरादे ठीक नहीं है। मेहमान नवाजी हमें आती है, चाय पिला के हम वापस भेज भी देते हैं, लेकिन अगर ख़राब इरादे लेके आओगे तो हमें किस तरह से फिर जो है वो वार करना और भगाना भी आता है। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख़ का, बल्कि दुनिया की तारीख़ का वो दिन जब एक अमन परस्त कौम, एक महज़िब कौम के ऊपर भारत जैसे एक मैं कहूँगा कि जारहाना किस्म की उनकी जो एक पॉलिसी शुरू से रही है पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने लाहौर में नाश्ते का इंतज़ाम किया कि हम नाश्ता करेंगे लाहौर में, वहाँ के पाए खाएंगे, लस्सी और चाय और अंडे पराठे। और हमारे जवान जो थे वो वेलकम करने के लिए वहाँ बॉर्डर पे खड़े थे कि हम इनको खुद रिसीव करके जाएं और उनको नाश्ता खिलाएं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने नाश्ता नहीं किया। वो भाग गए, टैंक भी छोड़ दिए और काफ़ी ज़मीन भी छोड़ दी और भाग गए। अगर हम गूगल पे सर्च करें, हम अगर विकिपीडिया पे सर्च करें, तो पाकिस्तान वाज क्लियरली डिक्लेयर्ड एज अ विक्टोरियस नेशन इन 1965 वॉर। और इंडिया अपनी तरफ से जो है बहुत कहता है कि जी हम जो है 1965 वॉर में ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत यही है, दुनिया जानती है कि उस जंग में रिकॉर्ड्स बने थे। एक तो होता है लड़ना झगड़ना और एक मुल्क हार जाती है, दूसरी जीत जाती है, लेकिन बाकायदा उस जंग में रिकॉर्ड बने थे और हमने टैंक से लेके जहाज़ों से लेके रिकॉर्ड बना दिए थे इंडिया के ऊपर। तो इंडिया वो हमेशा याद रखेगा। 6 सितंबर कभी वो भूल नहीं पाएगा, ना हम भूल पाएंगे और ना हम जो है हमारी पाक फौज जो है उनकी शहादतों को, उनकी कुर्बानियों को जो है वो भूल पाएंगे। 1965 के बाद जो है 6 सितंबर को यौम दिफा यानी कि डिफेंस डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इस दिन काफ़ी तकरीबात होती हैं और काफ़ी जो है चहलकदमियाँ होती हैं। उस हवाले से आज हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उस्मान मुगल साहब। वो हमें बताएंगे कल की एक्टिविटीज़ के बारे में कि कल जो है क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या जो है पाक फौज की तरफ से जो है क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, उन सब पे जो है बात होगी उस्मान मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद है टेलीफोनिक लाइन पर जी। उस्मान भाई बताइए कल की क्या डिटेल्स है, क्या तकरीबात होंगी, पाक फौज की जो हमारी कुर्बानियाँ हैं उनको किस तरह खराज अकीदत पेश किया जाएगा। काबिल फखर दिन है, जबकि कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी ताकत में कई गुना ज्यादा लश्कर और दफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पर किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फौजी हमला किया था, जिसके बाद जो वो ये दिन जो है वो अपनी मिसाल खुद जो है वो कायम कर गया है। 6 सितंबर जो है वो एक रोज की दूरी पर है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो वो पाक बहरिया जो है वो उनकी जानिब से तकरीबात का इनकाद किया जाएगा और उसके साथ साथ पाक फजाइया पाक आर्मी की जानिब से भी बड़ी तकरीबात का जो वो ऐलान किया गया है। इसी तरह जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्क के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी जो तकरीबात का सिलसिला जो है वो उसकी तैयारियां जो है वो आज से ही शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान नेवी ने यौम बहरिया पर भी जो है वो एक प्रोमो जो है वो जारी किया था और उसमें जो है वो अपने जो कारनामे थे 6 सितंबर 1965 के हवाले से उस पर भी जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो भी तैयार की थी और उसमें 4 मार्च 2019 को होने वाले वाक़े के जो है वो पाकिस्तान बहरिया ने भारतीय बहरिया के मज़मूम इरादों को खास में मिला दिया था, जिस पर ये एक फिल्म जो है वो तैयार की गई थी। भारतीय बहरिया की दरअंदाजी की ये नाकाम कोशिश पुलवामा हमलों के पैदा करदा जो कशीदा सूरत हाल है उसका ये तसलसल करके फिल्म जो है वो पाक बहरिया की जानिब से अपने बहादुर हीरो को जो है वो फैज की अदायगी में सुर्खियों होने पर जो वो खराज तहसीन भी पेश किया गया है, उसका प्रोमो जो है वो आज जारी कर दिया गया है, जिसे
کل جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو وہ چلایا جائے گا، جبکہ پاک فضائیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ بہترین حکمت عملی جو وہ تیار کر لی گئی ہے، اور تمام تقریبات جو ہے وہ تمام ریاستی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہے وہ منعقد کی جائیں گی، جس میں اپنے شہیدوں کو جو ہے وہ اسلامی عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اور یہ 55واں جو ہے یوم دفاع جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ منایا جائے گا، جبکہ آج سے فضائی نگرانی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا گیا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، جن میں اساتذہ، طلباء و طالبات، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفینس، رضاکار، مزدور، کسان اور دیگر جو ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں خاصا جو ہے وہ جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر بھی سیکورٹی جو وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کے اندر جو وہ ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس کی صدارت جو وہ آئی جی اسلام آباد خود کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ باقاعدہ طور پر سرکاری ٹی وی چینل جو ہے وہ کل جو سرکاری جو پرومو تھے وہ کل باقاعدہ طور پر نشر کریں گے، اور دستاویزی فلم جو ہے وہ بھی تیار کر لی گئی ہے، جسے کل سرکاری ٹی وی سے جو وہ نشر کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے بھی راولپنڈی آرٹ کونسل میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران ہیں ان کو طلباء و طالبات سمیت جو ہے وہ کل مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل 6 ستمبر کے حوالے سے ISPR کی جانب سے بھی تمام تر تیاریاں جو وہ مکمل کی گئی ہیں، جس میں شہداء کی فیملی کو جو وہ تقریب کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم جو ہے وہ راولپنڈی آرٹ کونسل میں رات 8 بجے جو وہ دکھائی جائے گی، جس میں جو شہروں کے جو مقیم ہیں ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوم دفاع پاکستان بلڈ ڈونیشن پروگرام کے حوالے سے جو تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس قابل فخر دن پر جو وہ نہیں بلایا گیا، ان کے حوالے سے بھی جو وہ کل کیمپنگ بھی کی جائے گی، جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد امجد شفقات جو وہ خود شامل ہوں گے، جس میں میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز، ڈپٹی میئر اسلام آباد سید ذیشان نقوی جو ہے وہ خود شامل ہوں گے، اور 6 ستمبر کے حوالے سے تقریب کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے خون کے احتیاط جو ہے وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ راولپنڈی پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی جو وہ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، اور جو پولیس جوان ہیں ان کی جانب سے چاقو چوبند دستے جو ہے وہ سلامی بھی پیش کریں گے، جبکہ پاک فضائیہ کے لیے جو توپوں کی سلامی ہے اس کی تقریبات کا سلسلہ جو وہ آج سے ہی شروع کر دیا گیا تھا، جبکہ کل صبح جو وہ 6 ستمبر کے حوالے سے جو وہ 21 توپوں کی جو وہ سلامی بھی پیش کی جائے گی۔ پورے ملک کے اندر جو وہ تقریبات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دی ہے، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو وہ شامل ہوں گے، اور اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانے والے جو شہداء تھے، اس ملک کی بنیادوں میں جن شہیدوں کا جو خون تھا ان کو جو ہے وہ کل قابل فخر اور قابل تحسین جو شہداء تھے انہیں جو ہے وہ بالکل یاد رکھا جائے گا، اور تمام تر تقریبات جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے اس کی تیاریاں جو مکمل کر لی گئی ہے، تقریبات کا آغاز جو وہ کل کیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ عثمان مغل صاحب، آپ نے ہمیں کل کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ 6 ستمبر یوم دفاع یہ صرف اس ایک فتح پاکستانی فوج کی ایک بہادری کی داستان کو نہیں پیش کرتا جو 1965 میں ہے۔ یوم دفاع ہر اس قربانی کو، ہر اس شہادت کو جو کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے ہوئی ہے، اس سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اگر ہم کارگل وار دیکھیں، اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنل ہماری جتنی زیادہ ٹیررزم یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئے اس کی دفاع میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کی دفاع میں جو ہماری فورسز نے قربانیاں دی ہیں، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ آپریشنز جو چلی ہیں، اس کے علاوہ 1971 اور جہاں جہاں ہمارے فورسز نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، یہ ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ آلدو ہم لنک کرتے ہیں اس کو 6 ستمبر کیونکہ وہ پہلا اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا جہاں ہمارے فورسز اور ہمارے جوانوں نے جو ہے کافی زیادہ بہادری دکھائی، اور انڈیا جیسے اپنے سے 3 گنا بڑے ملک اور فوج کو ہم نے وہاں پر جو ہے شکست دے دیا تھا۔ یوم فضائیہ بھی جو ہے وہ 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے، 6 ستمبر کو یوم دفاع، جس میں بری افواج جو ہے ان کے سارے جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں میرے پروڈیوسر صاحب مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آواز ان کی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹیچرز ہیں، وہ اس کو ایک تناظر سے دیکھیں کہ انڈیا آج بھی سدھرا نہیں ہے،
اگر ہم دیکھیں تو اپنے ملک کے وہ حالات ہے کہ آج کرونا میں دوسرے نمبر پر انڈیا آ گیا سب سے زیادہ کیسز پہ امریکہ کے بعد، لیکن آج بھی وہ بڑھ کے مار رہا ہے کشمیر کو لے کے، بارڈر پہ لے کے. لیکن انڈیا جو ہے وہ 27 فروری 2019 کو جو سانحہ ہوا تھا ان کے ساتھ، ان بیچاروں کے لیے بڑی دکھ کا دن تھا جب ان کے ایک پائلٹ کو، ابھی نندن صاحب کو ہم نے پکڑا تھا اور ان کو چائے پلا کے واپس بھیج دیا تھا. تو میرے خیال میں وہ چائے کا جو وہ ٹیسٹ ہے وہ پوری انڈیا کو بھی پلانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان کے دماغ جو ہے تھوڑے سے درست ہو جائیں. 6 ستمبر کی بے شمار داستانیں ہیں، بے شمار جو ہے لازوال داستانیں ہیں. 6 ستمبر سے لے کے اینڈ آف دا منتھ تک جو یہ جنگ چلی، اس میں سے کئی ایسی داستانیں ہوگی، کئی ایسے شہید ہیں، کئی ایسے سپاہی ہیں جس نے اس مادر وطن کو، مادر ملت کو بچانے کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی جو ہے جان قربان کی، اور اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیا. یوم دفاع میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے، وہ غیور عوام بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر بوم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور دشمن کو جو ہے وہ شکست سے نوازا تھا. ان لوگوں کا بھی دن ہے اور ہر اس پاکستانی کا دن ہے جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے میم سعدیہ نیازی صاحبہ، نمر یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں. وہ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. میم 6 ستمبر یوم دفاع، ہمارے فورسز کی جتنی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، فوج سے لے کے پولیس تک، عام عوام جتنے بھی لوگ ان دن شہید ہوئے، ہم اس کو عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہے اس دن کی امپورٹنس اور جو میسیجز اس دن پہ دیے جاتے ہیں، اور میسیجز دیے جاتے ہیں ان ملکوں کو جن کی نظریں یا جن کے ارادے ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں؟ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ 6 ستمبر یاد رکھیے جب بھارت ہم سے 3 گنا زیادہ بڑا ملک ناشتہ کرنے آیا تھا تو ہم نے کس طرح ان کو بغیر ناشتے کے بھیج دیا تھا. مجھے میرے خیال میں انڈیا کی وہ بھوک ابھی تک برقرار ہے، اور میں اس پہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا کی وہ بھوک اور انڈیا کی جارحیت کو اب ہم کیسے جو ہے وہ فیس کریں گے. یہ 5th جنریشن وار چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پہ انوائٹ کیا، اور یہ ٹاپک اتنا ضروری ہے کہ اس پہ جس میں آپ نے بتایا کہ صرف ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یا صرف پاکستانیوں کو نہیں بتانا، ہمیں دنیا کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ ہم نے 1965 میں کس طریقے سے ایک ملک، اپنے ملک کو بچانے کی خاطر کس طریقے سے ہمارے کتنے جوان آفیسر شہید کس طرح شہید ہوتے. لیکن بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے دشمن تو ہمارے شروع سے تھے اور ابھی تک ہیں. پیغام ہمارے لیے دلوں میں یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے شہداء ہمارے اب تک شہید ہوئے ہیں، ہم سے 1965 کو نہیں لیتے، ہم جتنے 1965 سے لے کے 71 لے لیجیے، ابھی جتنے ریسنٹلی بھی آپ کو جتنا پتا ہے کہ ہم نے بہت سی، ہم نے اپنے جو ہمارے ساتھ بھارت سے ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے جس طرح ان کو ایک کپ آف ٹی پی ہم نے ان کو ایک کبھی پیش کی ہے، ابھی ہم اس کو بھولے بھی نہیں ہے، اور انڈیا بھی اس کو نہیں بھولا ہوگا اور دنیا کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. یہ چیزیں ہمیں پاور دیتی ہیں. یہ شہید تو ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پاور ملتی ہے، ہم اور زیادہ متحد ہو جاتے ہیں. آج کل اس کے علاوہ میں ایک دو چیزیں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت سی ہمارے پالیٹکس میں باہر کی کنٹریز کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں پیغام میں یہی دینا چاہوں گی کہ اپنے ملک کو ہم سب سے پہلے ٹھیک کریں. اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بھولنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم متحد ہی ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوا جہاں سے ہمیں توڑ کے دنیا کے آگے کچھ اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے بات کی جس طرح 5th جنریشن وارفیئر کی، یس ایک یہ نیا وارفیئر ہے، لیکن اس میں بھی ابھی تک ہم لوگ کامیاب ہی رہے ہیں. اگر ہم اپنے شہداء کی ان قربانیوں کو نہیں بھولتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے اتحاد ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا سعدیہ میم، آپ چونکہ پروفیسر بھی ہیں اور بچوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے دنوں پہ جو ہم اپنے دفاعی پاور جو ہے دکھاتے ہیں، ہم مارچ بھی ہوتے ہیں، پریڈ بھی ہوتے ہیں، ہماری یوتھ میں
ہماری جو یوتھ ہے ان میں آپ کتنا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اپنے فورسز کے لیے, اپنے پاک آرمی کے لیے؟ جس طرح جوش و خروش ہم نے دیکھا تھا بہت پہلے 60s میں, 70s میں, پھر 90s میں, آج کے جوان اس سے زیادہ شارپ ہے یا آپ کے خیال میں وہ گیمز وغیرہ میں رہ چکے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے وہ بنسبت پچھلی یوتھ کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے اور وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جی, یہاں پر آپ نے بہت اچھی انڈیکیشن کی ہے کہ ہماری اگر ہم کو کمپیئر کریں تو وہ ہے, وہ زیادہ سوچ سے آگے بڑھ رہی ہے. کیونکہ آج کل ہماری یوتھ یا ہم جس اسٹیج پر ہیں یہ بزنس اسٹیج ہے جہاں پر ہمیں دنیا کی ترقی بہت, میرا خیال اس طرح سے ترقی ہوگی, لیکن اگر ترقی ہوگی تو وہ اب آپ کے پاس ترقی جتنی بھی دنیا میں ہوگی آپ کے ہاتھ میں موبائل کے اندر ہے. ایک یونیورسٹی میں مجھے تعلق رہتا ہے میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو اس میں یہ پوٹینشیل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے دفاع کی بات آتی ہے, جب 14 اگست کی بات آتی ہے, 6 ستمبر کی بات آتی ہے, 23 مارچ کی بات, میں نے انتھوزیازم کبھی بھی کم نہیں دیکھا اسٹوڈنٹس کے اندر. ہمارے شاگرد جتنے بھی ہیں وہ ابھی تک اسی طریقے سے پاکستان کے ڈے کو, 6 ستمبر کے ڈے کو مناتے ہیں. اور ابھی تو ایک بہت اچھی ایک رسم نکلی ہوئی ہے اسکول اور کالجز کے اندر کہ ہم شہدا کے گھروں میں جاتے ہیں, پھول لے کے جاتے ہیں, جھنڈے لے کے جاتے ہیں. ہم شہدا جس طرح اسلام میں بھی ہے, شہدا کبھی بھی ہماری نظروں کے آگے سے غائب نہیں, ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایلیمنٹ ہے ہماری یوتھ. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو خود لے کے جاتے ہیں شہدا کے گھر جہاں پہ وہ اس چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں, خود دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں شہدا ہیں وہ کبھی بھی شہید کبھی بھی زندہ ہے ہمارے اندر. تو یہ ایلیمنٹ بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے آج کل کے نوجوان نسل کے اندر کہ وہ اپنی روایات کو بھولے نہیں ہیں. اور جہاں پہ پاکستان کی ڈیفنس کی بات آتی ہے تو وہ اپنا ڈیفنس اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح کا ایک ہم نے رویہ 1965 میں رکھا. اس لحاظ سے مجھے اسٹوڈنٹس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی و پیشی نظر نہیں آتی. میم سعدیہ, یہ بتایا گیا کہ اس موقع پر 6 ستمبر کے موقع پر آپ ان جو دشمن عناصر ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو انٹرنلی بھی ہے ایکسٹرنلی بھی ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کوئی خاص پیغام ان کے لیے؟ جی, پیغام تو دیکھیے ابھی آپ کو آپ کے پچھلے جواب میں دے دیا کہ ہماری جو جوان نسل ہے وہ کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایک سٹیپ ڈاؤن یا سٹیپ بیک کسی بھی لحاظ سے کریں گے. ٹھیک ہے. آج کل دشمن عناصر پہلے. میم سعدیہ, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو. کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے سعدیہ نیازی صاحبہ سے ہماری جو ہے وہ کنیکشن ڈراپ ہو گیا. ہم دوبارہ اسے کال ملانے کی کوشش کرتے ہیں. سعدیہ ہم نے بہت اچھی بات کی. جو ہماری یوتھ ہے ان میں آج کل زیادہ پوٹینشیل ہے, وہ زیادہ جو ہے سوچ رکھتے ہیں, اور کچھ ٹیکنالوجیز ایسی آ گئی ہے کہ ان کو ایئر کرافٹس کا, ان کو ٹینکس کا, ان کو ہتھیاروں کے ساتھ کا سب کچھ پتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ کیسے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کیسے ہماری آرمی کی اسٹریٹجیز ہوں گی, کیسے جو ہے باہر ملک کی نظریں ہم پہ کیسی ہے, کون سا ملک اس وقت کیا کر رہا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے یوتھ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ان میں سے ابھی سے پوٹینشیل ہے پاکستان آرمی جوائن کرنے کا, اپنے ملک کی دفاع کرنے کے لیے, اور اپنے ملک کی دفاع کرنے کے لیے اور بھی بہت زیادہ طریقے, سوشل میڈیا پر, اس کے علاوہ جو ہے بزنسز میں, اور اس کے علاوہ اور بھی چیزوں میں جہاں جہاں پاکستان کو سیکیور کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کی یوتھ جو ہے اس وقت کافی زیادہ آگے ہے. 6 ستمبر کی بات ہو رہی ہے, یوم دفاع کی بات ہو رہی ہے, اور ان شہیدوں کی بات نہ ہو جن کی وجہ سے یہ پاکستان سلامت ہے. اچھا, ہمارے ساتھ جو ہے سعدیہ نیازی صاحب واپس ٹیلی فون لائن پر آ گئی ہے. سعدیہ میم سوری, کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی, آپ اپنی بات جو ہے وہ مکمل کریں. جی, میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہم نے پیغام آلریڈی دنیا کو دے دیا ہوا ہے اپنی یوتھ کے ذریعے کہ ہم دنیا جس طرح ہم پہ ہر طریقے سے وار کرتی ہے, سوشل میڈیا سے وار کرتی ہے, میڈیا ڈپلومیسی سے وار کرتی ہے, خود ہمارے پاس کچھ دشمن عناصر ہمارے پاس چائے پینے بھی آتے ہیں اور ہم ان کو بڑی اچھی چائے پلاتے ہیں. ہاں جی, تو وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے, اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
میں تھوڑا سا اس کے اندر کشمیر کا آنسر بھی ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں جو ہے ایک کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جو ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا. کشمیر پاکستان کی شہرت تھی، ہے اور رہے گی. اس بار اسپیشلی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جس طرح بولا کہ ہم انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ہم 6 سپٹمبر کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے ساتھ ہی ہم منائیں گے. تو اٹ از ریئلی اے ورتھفل تھنگ جہاں پر دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے اور وہاں پہ ایک سیلف ڈٹرمینیشن کی جو تحریک چل رہی ہے اس کو ماننا چاہیے. جو دنیا کو پیغام جا رہا ہے، دنیا کو یہ بڑا کھلا پیغام جا رہا ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں یا پاکستان میں اگر آپ کسی قسم کا فساد یا کسی قسم کی کوئی بھی چیز، سی پیک میں دیکھیے جی، سی پیک میں بہت سے ہرڈلز ڈالے جا رہے ہیں اندرونی بیرونی ہر طریقے سے، تو ہم ہر طریقے سے ان سب وار کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو دا سوشل میڈیا وارفیئر، ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یا ہماری میڈیا ڈپلومیسی ویک ہے. ماشاءاللہ بہت سے ایسے چینلز ہیں ہمارے جو دنیا میں دیکھے بھی جاتے ہیں اور ہماری یوتھ اس میں بہت اچھا اپنا کردار ادا کر رہی ہے. وہ ہر لحاظ سے پاکستان کے ڈیفنس پہ کسی قسم کا کمپرومائز وہ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ کبھی کرنے کے لیے تیار ہیں. سرجن میم، آپ جن کے انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی گہری نظر ہوگی بین الاقوامی امور پہ اور بین الاقوامی جتنے ڈیولپمنٹس اور انٹرنیشنل جتنے پالیسیز یا پولیٹکس چل رہی ہیں، جو کشمیر کا مسئلہ ہے یوم دفاع بھی ہے اور کشمیر کا دفاع کرنا ہمارا اتنا ہی فرض ہے جتنا ہم پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. پاکستان کی شہرک ہے وہ. کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جس طرح انڈیا کی پالیسی چل رہی ہے، اگریسو لے کے چل رہے ہیں، خطے کے تمام ممالک سے ان کی آج کل نہیں بن رہی، ایران کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی، چائنا کے ساتھ وہ آلریڈی کانفلکٹ میں ہے، پاکستان کا ازلی دشمن ہے، نیپال سے ان کے آلریڈی کنفلکٹ چل رہے ہیں، کافی ممالک ان سے ناراض ہیں. آپ کو مسئلہ کشمیر کا کوئی حل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ جتنی اسٹرگل پاکستان کر رہا ہے، ہمارے پی ایم صاحب کر رہے ہیں، ہمارے آدمی جو ہے وہاں جو ہماری سرحدیں ہیں ان کی بھارتی جارحیت سے وہاں پر حفاظت کر رہی ہے اور دنیا کی نظر میں ہے کہ کس طرح وہ سیز فائرز کی خلاف ورزی کر رہی ہے کشمیر کے بارڈر سے، اپنے بارڈر سے. تو آپ کو کوئی کشمیر کا سولوشن ریسنٹ ٹائمز میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، اس میں ایک تو میں کہوں گی آپ نے سوال میں خود ہی بڑا اچھا سا اسکیچ کھینچ دیا ہے انڈیا کی پالیسی کے بارے میں، فورن پالیسی کے بارے میں، کہ خطے میں کسی بھی ملک کے ساتھ اس کی اس طرح کی دوستی نہیں رہی جو پہلے تھی. اس کا جو مین کرکس آتا ہے یا مین آنسر آتا ہے وہ مودی کا ہندوازم کی طرف، اس کی آئیڈیالوجی جو ہے ہندوتوا کی، اس کو جو وہ بڑھانا چاہ رہا ہے، وہ کہیں بھی اس کی لائک نہیں کی جا رہی. آپ سعودی عرب لے لیجئے، آپ ایران لے لیجئے، تو اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے، ایون جو ڈائسپورا وہاں رہتا ہے، وہ خود بھی کوشچن کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں بڑی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں انڈیا کے ڈائسپورا ہونے کی، کیونکہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا ہے آپ نے مسلمانوں کی طرف. دوسری بات یہ جو مجھے اس میں یہ بات لگتی ہے کہ مودی صاحب نے جو ایک بلنڈر کیا ہے، آل دو اس کو وہ بڑا سکسیس سمجھتے ہیں کہ 370 آرٹیکل ہم نے اپروگیٹ کر دیا اور کشمیر ہمارا حصہ بن گیا. وہ مودی صاحب نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بات ہوتی تھی کشمیر بنے کا پاکستان، اور اللہ کا شکر ہے وہ بیچ میں چلتا رہا، پاکستان کے ہر بچے کو یہ پتا تھی. پچھلے 2-3 سالوں سے ہر بچہ کشمیر پہ ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے. ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اب کشمیر کا جھنڈا بھی دیکھتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی دیکھتے ہیں. صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں کشمیر کے جو ایشو ہے وہ ریز ہو چکا ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ کشمیر کے مظالم ہو رہے ہیں. کشمیر کا ایشو دوبارہ سے لیڈ کی طرف چلا گیا ہے. ناؤ پیپل آر ڈسکسنگ دی کشمیر ایشو. آپ نے 370 کی بات کی، انڈیا نے اتنی محنت کی، مودی نے جو ہے اپنی وہ ہندوتوا تحریک کو بڑھانے کے لیے آرٹیکل 370 ختم کیا، سب کچھ ختم کیا، اس کے نیب چینج کیا، اسٹیٹس چینج کیا، اور اس سب کی بات ہم نے صرف ایک طریقے سے کی کہ آج جب میں آفس آ رہا تھا تو جو پشاور روڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سری نگر 398 کلومیٹرز، اور میں بہت ہنسا. میں نے کہا ایک بورڈ لگا کے ہم نے انڈیا کی جو جتنی بھی محنت تھی سب پہ پانی پھیر دیا. جی لیکن اس کے لیے میں تھوڑا سا کہوں گی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنا میپ بھی ٹھیک کیا، ہم نے میپ کو بھی امینڈمنٹس کی ہیں، ہم نے سری نگر روڈ بھی بنا لی ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہم تھوڑی سی لیکنگ جہاں پر کرتے ہیں، ہماری جو ہے نا میڈیا ڈپلومیسی
काफी ज्यादा वीक है. हमें हर ग्राउंड पर हमने थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कश्मीर को कभी छोड़ा नहीं हमने, ठीक है, लेकिन ये है कि कभी आता था कि हम अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव लेने के लिए हम इकोनॉमिक ट्रेड की तरफ ज्यादा बात करते थे. हमें जो है अब कश्मीर को हर फ्रंट पे हर लेवल पे बार बार डिस्कस करना है ताकि कश्मीरियों को एक तो पता चले कि हम उनके साथ हैं. लेकिन एक तो ये बात बड़ी क्लियर है. दूसरी बात ये कि हिंदुओं को, इंडियंस को खुद पता चलना चाहिए कि भाई एक बात तय हो गई थी कि राइट सेल्फ ऑफ राइट डिटर्मिनेशन की होगी. जहाँ पे जो लोग ज्यादा हैं वो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, जहाँ पे हिंदू है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे. तो ये जब डिबेट बार बार होती है, आर्गुमेंट ब्रीड्स आर्गुमेंट. आप जब नेगोशिएशंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका हल किस तरफ होगा. तो मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर का मसला जब हम जितना ज्यादा हम यूएन में उभारेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएंगे. अब देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. अभी हम एससीओ का मेंबर बन गए हैं जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं. चाइना हमारा हर जगह पे साथ देता है. अभी देखिए ना, चाइना अगेन मैं वो बात थोड़ी सी ऐसा करूंगी कि जब आपके पावरफुल नेबर्स होते हैं तो आपका मसला जरा अच्छे तरीके से उभर के आता है. एग्जैक्टली. और चाइना ने जो मेरे ख्याल में पॉलिसी अपनाई है इंडिया के खिलाफ, मैं तो उसे अप्रिशिएट करता हूं कि इंडिया को इसी तरह ही चुप कराया जा सकता है. और जिस तरह उनकी फौजियों को वहां मारा गया है, जहां उनकी पिटाई हुई है बगैर गोली मारे, जिस तरह वो मार्शल आर्ट से उनकी पिटाई हुई है, तो मुझे तो हैरत होगी कि किस चीज का गुरूर है भारत को. कोरोना में वो 2nd नंबर पे आज डिक्लेयर हो चुका है. वहां की फौज जो है वो भूख की वजह से मर रही है, उनको पहले खाना दो. वहाँ की अवाम गुर्बत के लाइन तले नीचे आ गई है. और यही मोदी कहता था कि मैं और इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपने मुल्क की गरीबी खत्म करने के लिए काम करते हैं. तो मेरे ख्याल में मोदी की सिर्फ बातें ही हैं, बल्कि वहाँ की अपनी हिंदू कम्युनिटी भी अब उसकी जो साजिश है और उसकी जो हरकत है उनको समझ चुकी है. और वहाँ अपनी इतनी तहरीकें चल चुकी है कि मेरे ख्याल में भारत खुद टूटने पे आया हुआ है. ये देखिए ना, जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो हमारे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया हमेशा कश्मीर की बात क्यों करता है. उसको पता भी है कि चलो जब हम 65 की जंग जीत चुके थे, जब हमने उनके आते हुए फौजियों को जब हमने वहीं पर उनको मार दिया था, जब एक चीज अंडरस्टूड है कि हम वो जीत चुके थे और हम आज भी अपने शोहदा को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी कि आज हम समझे अपने आप को देते हैं. ठीक है, क्योंकि हम आज भी उनकी कब्रों पे जाते हैं, उनको फूल देते हैं, उनके खानदानों से मिलते हैं. हम उनको एहसास दिलाते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं और हमारे अंदर एक इंथुसियाज्म है कि हम वो जिंदा ही हैं. साउथ एशिया में बहुत से इश्यूज हैं. अभी आपने खुद कहा पॉवर्टी का इशू है, हमारे पास एनवायरमेंट का इशू है. अब हमें ये टाइम है कि हम बिल्कुल एक दूसरे से बहादुरी आप किसी तरीके से नहीं कर सकते. पाकिस्तान अपनी जगह स्टैंड करता है, इंडिया अपनी जगह स्टैंड करता है, लेकिन अब ये टाइम है कि जहां पर हम बहुत से इश्यूज को इकट्ठे मिलकर सॉर्ट आउट करने का टाइम है. लेकिन फिर साउथ एशिया में कभी भी पीस नहीं होगा अगर आप अपनी इसी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं. दुनिया में फिर अकेले ही रह जाएंगे. अगर पॉवर्टी इतनी ज्यादा उनकी बढ़ रही है, अगर वो इन्वायरमेंट के इश्यूज के हैं, आप वाटर देखिए, उनके वाटर के कितने ज्यादा इश्यूज आते जा रहे हैं. तो अब वही इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया में चाइना, ईरान, सऊदीया और पूरी एशिया, मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो उसको पाकिस्तान के साथ अपने मसले मसाइल को हल ही करना पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हम अपने इस मंच ले आएंगे. सादिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी जबरदस्त बातें की आपने इस मौके पर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जो जब भी 6 सितंबर की बात आती है तो जब भी मुझे 6 सितंबर की बात आती है, यौम दिफा की बात आती है, तो मुझे बचपन के कुछ ड्रामे याद आ जाते हैं जिसमें राजा अजीज भट्टी और मेजर तुफैल शहीद और मेजर सरवर शहीद, इन पे ड्रामे बने थे और बहुत मजा आता था. और उसको देख के जो जुनून हम में पैदा होता था वो एक अलग ही दास्तान होती थी. हम जिस गांव से ताल्लुक रखते थे वहां पर भी 1999 के जो 98 के कारगिल वार में भी एक शहीद की जब मैयत जब आई थी और जब उसकी वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग लगा था और हम वहां से गुजरते थे, तो हमें वो सारी जो है ना वो कुर्बानियां पाक फौज की और जो यौम दिफा से रिलेटेड चीजें होती थी वो याद आती थी. और अब भी यही जज्बात है
ہمارے بھی اور پاکستانی قوم کے بھی کہ اب بھی جب یوم دفاع کی بات آتی ہے تو پاک فوج جو ہے اس کی قربانیاں سب جو ہے وہ یاد آتی ہے. فی الحال جو ہے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کل 6 ستمبر ہے اور کل JNN کے اوپر جو ہے آپ کو جو ٹرانسمیشن ہے 6 ستمبر کی وہ خصوصی طور پر آپ دیکھ سکیں گے. آپ کو صبح سے تمام جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی 6 ستمبر کی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور اس کے علاوہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشنز بھی جو ہے وہ چلے گی. میری بھی کل آپ سے ملاقات ہوگی 10 سے 11 جس میں ہم آپ سے کل کے جو تمام روٹینز ہوں گے، جو تمام ایکٹیویٹیز ہوں گے ان کے اوپر بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ اسپیشل جو ہے وہ آپ کو دکھا سکے. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ قومیں کبھی بھی جو ہے برباد نہیں ہوتی جو اپنے فورسز کا، جو اپنے قربانیوں کا، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ قدر کرتی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. پاک فوج ہے، ہمارے فورسز ہیں، ہمارے دفاع کرنے والے ہیں، ہمارے جوان ہیں، سب ہیں تو یہ ملک ہے. اور ٹیگ لائن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاک فوج کے جوان پاکستان کی شان. اسی بات کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یوم دفاع کے جو میسیجز ہیں وہ ضرور سنیے گا. ہمارے جتنے بھی لیڈران، جتنے بھی ہمارے پاک فوج کے مشران وہ سب دیں گے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ دفاع کرنا ہم سب کا فرض ہے اس ملک کا، میرا بھی، آپ کا بھی. ہم اگر دفاع بارڈر پہ نہیں کر سکتے تو اندرونی دفاع کرنا بھی، بری چیزوں سے، برے عناصر سے دفاع کرنا بھی ہمارا فرض ہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم اسی چینل پر JNN پر میرے ساتھ. اللہ حافظ.